बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तदरीस कुरान के सिलसिले में आज हम सूरतुल फातिहा का मुताला करेंगे। कुरान मजीद की सूरतों में सबसे पहले सूरतुल फातिहा का नंबर आता है। सूरह फातिहा का मतलब है खोलने वाली, इफ्तिताहिया। इसकी 7 आयात हैं। इस सूरह की हैसियत दिबाचे कुरान की है और इसी मुनासबत से इसका नाम सूरह फातिहा यानी इफ्तिताही सूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तारीफ खुदा ही को सजावार है। और रहमानिर रहीम, जो तमाम मखलूक़ात का परवरदिगार है, बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। मालिकी यौमिद्दीन, इंसाफ के दिन का हाकिम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए परवरदिगार, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमको सीधे रास्ते पर चला। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तू अपना फजलो करम करता रहा, ना कि उनके जिन पर गुस्से होता रहा और ना गुमराहों के। ये सूरह नबूवत के इब्तदाई ज़माने में मक्का में नाजिल हुई। इसे उम्मुल कुरान भी कहा जाता है। दरअसल ये सूरत एक दुआ है। इसमें अल्लाह ताला की रहमत, रबूबियत और उलूहियत की सिफात बयान हुई हैं। सूरह फातिहा के मुख्तलिफ नाम हैं और पहला नाम फातिहतुल किताब है, क्योंकि कुरान करीम का इफ्तिताह इसी से होता है। दूसरा नाम सूरतुल हम्द है, क्योंकि अल-हम्द से शुरू होती है। तीसरा नाम उम्मुल कुरान या उम्मुल किताब है। हर चीज़ की असल को कहते हैं। इस सूरह के मज़ामीन कुरान हकीम के मज़ामीन की असल और जड़ हैं। ये मज़ामीन बमंज़िला बीज के हैं और सारे कुरान हकीम के मज़ामीन बमंज़िला दरख्त के हैं। सूरह फातिहा में कुरान हकीम के मज़ामीन का एक इजमाली खाका मौजूद है, जिसकी तफसील सारा कुरान मजीद है। चौथा नाम अस्सबउल मसानी है, यानी 7 आयतें दोहराई हुई, क्योंकि इस सूरह को हर नमाज और हर रकात में दोहराया जाता है। पांचवा नाम वाफिया है। वाफिया के माना पूरी होने वाली, क्योंकि हर रकात में ये पूरी पढ़ी जाती है। छठा नाम काफिया है, क्योंकि कुरान हकीम के सारे मज़ामीन पर इजमाली तौर पर काफ़ी होने वाली है। सातवां नाम सूरतुल कंज़ है। कंज़ के माना खजाना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है, अल्लाह ताला फरमाता है कि सूरह फातिहा मेरे अर्श के खजानों में से एक खजाना है। आठवां नाम सूरतुल शिफा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, फातिहतुल किताब मौत के सिवा हर बीमारी का इलाज है। नवा नाम सूरतुल असास है। असास के माना बुनियाद के हैं और ये सूरह पूरे कुरान मजीद की बुनियाद है।
سورۃ الفاتحہ کے مضامین کا خلاصہ یہ ہے کہ سارے قرآن مجید کے مضامین کا اجمالی نقشہ ہے۔ عقائد اسلامی کے اصل الاصول دراصل 3 عقیدے ہیں۔ سب سے پہلے توحید یعنی خدا تعالیٰ کو ذات و صفات میں وحدہ لا شریک ماننا۔ نمبر 2، رسالت سید المرسلین خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والسلام کو سچا رسول جاننا۔ اور تیسرا عقیدہ قیامت کا قائل ہونا، آخرت کو ماننا۔ چنانچہ قبل از ہجرت 13 سالہ آپ کی مبارک زندگی جو کہ مکہ معظمہ میں بسر ہوئی، اس اثناء میں جتنا حصہ قرآن حکیم کا نازل ہوا ہے اس میں زیادہ تر انہی 3 عقیدوں کا مخالفین کے ذہن نشین کرانا تھا، انہی کے متعلق شکوک و شبہات کا رفع کرنا، ان کے سامنے ان کے ماننے والوں کو جزائے خیر اور نہ ماننے والوں کی سزاؤں کا ذکر ہے۔ ان عقائد کے ذہن نشین کرانے کے بعد دوسرا مقصد قرآن حکیم کی تعلیم کا یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر مسلم کلمہ گو کو خدا کے برگزیدہ بندوں کے نقش قدم پر چلانا اور بارگاہ الہی سے ایسے ان ہستیوں کے راستے سے ہٹانا جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو اس کے صحیح بندے، جو اس کے فرما بردار بندے ہیں، ان کے راستوں میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، ان کو دور کرنا اور ان کو ہٹانا۔ دراصل رب العالمین میں اللہ کی عالمگیر ربوبیت کا اعتراف ہے جو ہر فرد، ہر جماعت، ہر قوم، ہر ملک، ہر گوشہ اور ہر وجود کے لیے ہے۔ اس لیے یہ اعتراف ان تنگ نظریوں کا خاتمہ کر دینا ہے جو دنیا کی مختلف قوموں اور نسلوں میں پیدا ہو گئی تھی، اور ہر قوم اپنی جگہ سمجھنے لگی تھی کہ اللہ کی برکتیں اور سعادتیں صرف اسی کے لیے ہیں، کسی دوسری قوم کا ان میں حصہ نہیں۔ مالک یوم الدین میں الدین کا لفظ جزا کے قانون کا اعتراف ہے، اور جزا کو دین کے لفظ سے تعبیر کر کے یہ حقیقت واضح کر دی ہے کہ جزا انسانی اعمال کے قدرتی نتائج و خواص ہیں۔ یہ بات نہیں کہ اللہ کا غضب و انتقام بندوں کو عذاب دینا چاہتا ہو، کیونکہ الدین کے معنی بدلہ اور مکافات کے ہیں۔ ربوبیت اور رحمت کے بعد مالک یوم الدین کے وصف نے یہ حقیقت بھی آشکارا کر دی کہ اگر کائنات میں صفات رحمت و جمال کے ساتھ قہر و جلال بھی اپنی نمود رکھتی ہیں تو یہ اس لیے نہیں کہ پروردگار عالم میں غضب و انتقام ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ عادل ہے اور اس کی حکمت نے ہر چیز کے لیے اس کا ایک خاصہ اور نتیجہ مقرر کر دیا ہے۔ عدل منافی یہ رحمت نہیں ہے بلکہ عین رحمت ہے۔ اللہ کا عدل جو ہے وہ اللہ کی رحمت کے متضاد نہیں، اس کے منافی نہیں، بلکہ اس کی رحمت کے عین مطابق ہے۔ عبادت کے لیے یہ نہیں کہا کہ نعبدک، بلکہ ایاک نعبد، یعنی یہ نہیں کہ تیری عبادت کرتے ہیں، بلکہ یہ کہا، حسر کے ساتھ کہا، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس اسلوب بیان نے توحید کے تمام مقاصد پورے کر دیے اور شرک کی ساری راہیں بند ہو گئیں۔ سعادت و فلاح کی راہ کو صراط المستقیم یعنی سیدھی راہ سے تعبیر کیا، جس سے زیادہ بہتر اور قدرتی تعبیر نہیں ہو سکتی، کیونکہ کوئی نہیں جو سیدھی راہ اور ٹیڑھی راہ میں امتیاز نہ رکھتا ہو،
اور پہلی راہ کا خواہش مند نہ ہو، یعنی سیدھی راہ کا خواہش مند نہ ہو۔ پھر اس لیے ایک ایسی سیدھی سادی اور جانی بوجھی شناخت بتا دی جس کا یقین قدرتی طور پر ہر انسان کے اندر موجود ہے، یعنی وہ راہ جو انعام یافتہ انسانوں کی راہ ہے۔ خواہ کوئی ملک، کوئی قوم، کوئی زمانہ، کوئی فرد ہو، لیکن انسان ہمیشہ یہ دیکھتا ہے کہ زندگی کی دو راہیں یہاں صاف موجود ہیں۔ ایک راہ کامیاب انسانوں کی راہ ہے اور ایک ناکام انسانوں کی۔ بس ایک واضح اور آشکارا بات کے لیے سب سے بہتر علامت یہی ہو سکتی ہے کہ اس کی طرف انگلی اٹھا دی جائے، اس کی طرف اشارہ کر دیا جائے۔ اس سے زیادہ کچھ کہنا ایک معلوم بات کو مجہول بنا دینا ہے، کچھ زیادہ ہی اس میں اضافہ کر دینا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اس صورت کے لیے دعا کا پیرایا اختیار کیا گیا، دعا کی ایک صورت بنا دی گئی، کیونکہ اگر تعلیم و امر کا پیرایا اختیار کیا جاتا تو اس کی نوعیت کی ساری تاثیر جاتی رہتی۔ اگر حکم دیا جاتا تو پھر اس کی وہ تاثیر نہ ہوتی جیسی کہ اب ہے۔ دعائیہ اسلوب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہر راست باز انسان کی جو خدا پرستی کی راہ میں قدم اٹھاتا ہے، صدائے حال کیا ہوتی ہے اور کیا ہونی چاہیے۔ یہ گویا خدا پرستی کے فکر و وجدان کا نچوڑ ہے جو ایک طالب صادق کی زبان پر بے اختیار آ جاتا ہے اور وہ اپنے رب سے دعا مانگتا ہے۔ یہ دعائیہ پیرا جو ہے، یہ اس میں نہ صرف توحید کا برملا اظہار ہے، بلکہ اس میں ہدایت اور صحیح راستے کی تلقین اور انعام اکرام سب کچھ مانگا گیا ہے، اور اللہ تعالی رحمان رحیم سے استدعا کی گئی ہے، دعا کی گئی ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں سیدھے راستے پر چلانا، اور اس راستے پر نہ چلانا جو گمراہ لوگوں کا ہے، جن پر تیرا غضب ہوا، جو تجھ سے تیرے نافرمان تھے اور جن سے تو ناراض رہا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلائے اور اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔